Okay ji, previously we have explained project management concept, और now we're going to explain project scope management. वो तो जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उसके अंदर नॉलेज एरियाज क्या है. मैनेजर की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, मैनेजर इज दैट पर्सन which is you can say that wholly solely responsible for the success and failure of the project. सक्सेस का भी सेहरा उस पर जाएगा और फेलियर का भी सेहरा उस पर जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ जिस तरह इंसान की उसमें नेचर में होता है कि अच्छी चीज़ है तो जी मैंने की है, बुरी चीज़ है जी दूसरे ने की है. तो सक्सेस का सेहरा तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने सेहरे पे ले ले, मगर फेलियर का ना ले. तो सक्सेस का अगर सेहरा अपनी तरफ लेगा मगर टीम को भी फिर रिवॉर्ड करवाएगा. ये नहीं कि सारा बेनिफिट वो खुद ले जाए. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा व्हाट इज जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिलॉसफी. स्टार्टिंग हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4Ps से देखा कि 4Ps का कॉन्सेप्ट. 4Ps हमारे जिस तरह पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होता है, तो जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी 4Ps का कॉन्सेप्ट फिनोमिना होता है. उसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन होता है. उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्लेस किस किस जगह प्लेस करनी है वो प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी. हम जो आईटी टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, हम 4Ps को देखते हैं कि हमारे पास पीपल यानी टीम, क्लाइंट, स्पॉन्सर, जो भी इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट से, स्टेक होल्डर्स, 4P, वो पीपल कौन है, हमने क्या प्रोडक्ट, उसमें प्रोसेसेस क्या यूज़ करने हैं, प्रोसेस मॉडल, अदर प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, और ये सारी 4Ps को देखना होता है. तो वो हमने देखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखी, एडवांटेज देखे, मैनेजर के प्राइम जॉब फंक्शनैलिटीज़ देखी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या नॉलेज एरियाज़ हैं, कोर स्कोप मैनेजमेंट, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, जो आपके कोर नॉलेज एरियाज़ हैं, फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया हैं. फिर हमने उसके एडवांस देखे, हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस क्या है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टडी किया. नाउ वी कैन स्टडी लाइक स्कोप मैनेजमेंट. What do you mean by a scope management, or what is the definition of a project scope management? It refers to all the work involved in creating the products of a project and the processes used to create them. जिस तरह मैंने इसको कहा कि the simplest definition of a scope is what work should be included in the project. In the second bullet, you can easily see that project scope management includes the processes involved in defining and controlling what is and or what is not included in the project. In the simplest definition, कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें क्या वर्क इंक्लूडेड है, क्या प्रोसेसेस इंक्लूडेड है, क्या प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके आपने वो स्कोप जो है वो कंप्लीट करना है विद इन द टाइम फ्रेम. सो इट रेफर्स टू ऑल द processes which is being used in developing that product, and what work should be included in that project. This all thing covers the definition of scope management. Project team and stakeholder must have the same understanding of the product will produce as a result of a project, what process will be used. तो जो हमारी टीम है, जो हमारी ओवरऑल हर बंदे में स्कोप जो है वो क्लियर होना चाहिए. अगर आपको प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर नहीं है कि करना क्या है, देखें पहली चीज़ होती है करना क्या है, फिर होता है कैसे करेंगे. तो एनालिसिस की एक कह सकते हैं व्हाट शुड बी इंक्लूडेड और व्हाट टू डू. यू कैन से व्हाट टू डू. आप इन सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट टू डू. और डिज़ाइन की अगर आप बात करें, हाउ टू डू इट, कि करना क्या है पहले वो क्लियर होना चाहिए, कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप है. ठीक है, अगर आप पहले सोच लें यार ये हम कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं, वो बात की बात है. तो करना क्या है पहले उसको अंडरस्टैंड करें, कैसे करेंगे उसकी बात है. तो स्कोप मैनेजमेंट या स्कोप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या हमारे वर्क होंगे, क्या इंक्लूड होगा प्रोजेक्ट के अंदर, क्या वर्क इंक्लूड होगा उसको और उसको फिर हम आगे फिर हम उसको टाइम मैनेजमेंट में करेंगे. स्कोप प्लानिंग इज द बेसिक डॉक्यूमेंट has been used to develop understanding of the project scope. It should include justification regarding the project, brief description, explanation of the project के overall पूरे project के अंदर major
اس کے ماڈیول یا سمری ان دا پوائنٹ آف کہ ہم اس کے اندر کیا کام کریں گے, اوور آل میجر پروجیکٹ ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے, اور اس کی ہماری اوور آل سکسیس کیا ہوگی, اس کام کو ہم کیسے اچیو کریں گے, وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اسکوپ کو ڈیفائن کرنا ہے, یعنی ایک اگر ہم ورک آف ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ میں آپ کو تھوڑا سا اگر ورک ونڈو اسٹرکچر کی ڈیفینیشن میں لے کے جاؤں, لیٹ سے ریکوائرمنٹ کے اندر ہماری جو ایک ہماری میجر ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے ریکوائرمنٹس کرنی ہے, اور ریکوائرمنٹ کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ, اگر ہم فنکشنل نان فنکشنل کو دیکھیں, یا اگر ہم یوزر ریکوائرمنٹ ہے, سسٹم ریکوائرمنٹ ہے, اگر ہم نے یوزر ریکوائرمنٹ دیکھنا ہے تو یوزر کی ریکوائرمنٹ کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ اس کے اندر کیا لکھنا ہے, نیچرل لینگویج میں ایکسپریس کرنا ہے. اگر سسٹم ریکوائرمنٹ کریں تو اس میں دیکھیں گے کہ اس کے ہارڈ ویئر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں, اور اس کے اندر سسٹم ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے اندر اگر آپ کو کوئی اور کوئی چیز ریکوائرڈ ہے, یعنی آؤٹ سائز, یا کوئی آپ کو کوئی اے پی آئی ہے, یا کوئی اور آپ کو کوئی ڈیوائسز ریکوائرڈ ہے, تو وہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم سافٹ ویئر کی بات کریں تو سسٹم ریکوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کا ہارڈ ویئر کیا ہوگا, اس کے آپریٹنگ سسٹم کیا ہوں گے, اس کی ریم کیا ہوگی, اینڈ سو آن, اس کی اسپیکس کیا ریکوائرڈ ہے. تو ہر ورک وے ڈاؤن اسٹرکچر کو آپ اس کو ڈیفائن کریں گے, اس کو ایکسپریس کریں گے ان رائٹنگ فارمیٹ میں. اگر آپ فار ایگزامپل بات کریں کہ سافٹ ویئر کے اندر اگر آپ ایک فنکشنل فیچر ہے, اور فار ایگزامپل ہمارا ایک ماڈیول تھا سیکیورٹی کا, اور اس کے اندر ہمارا ایک فیچر ہے کہ لاگ ان کرنا ہے, تو لاگ ان جو ہے آپ کا ایک ورک ایکٹیویٹی ہے, تو اس کو آپ ایکسپلین کریں گے, ایکسپریس کریں گے رائٹنگ فارمیٹ میں, اور اس کے اندر کیا کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ ایکسپریس کر رہے ہوں گے. اور سیکورٹی مینجمنٹ اگر ماڈیول ہے تو اس کے اندر ہمارا ایک فیچر ہے لاگ ان ہے, اس میں چینج پاسورڈ ہے. پھر اگر ہمارا دوسرا ماڈیول ہے, یو کین سے اگر امپلائی مینجمنٹ ماڈیول ہے, اس کے بریک ڈاؤن کریں گے, تو امپلائی مینجمنٹ ماڈیول کے اندر ہمارا ایک ورک ایکٹیویٹی ہے کہ ایڈ امپلائی ہے, پھر سرچ امپلائی ہے, اپڈیٹ امپلائی ہے. تو اوور آل اپن میں پورے پروجیکٹ کو اسکوپ کو اس کو ورک بریک ڈاؤن کرنا ہے, اس کو ایک ڈیفائن کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے کہ کیسے کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ اسی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ڈاکومنٹ کو, یعنی یہ والا ڈاکومنٹ کی بیس بنا کے ٹائم ایسٹیمیشن ہوتی ہے, اور ہر فیز کے اندر پھر میجر کیا ایکٹیویٹی ہیں, اور اس میں کتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے, اس کے مطابق پھر آپ ریسورسز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیول 0 آپ کا کانٹیکسٹ لیول ہے, ایک اوور ویو, اوور آل انٹائر آئیڈیا بتا رہا ہوتا ہے. لیول 1 جو ہے وہ آپ کے میجر ماڈیولس کو ذکر کر رہا ہے. پھر لیول 2 اس کا ہر ماڈیول کے اندر اس کے سب ماڈیول سب فیچرز کو ایکسپریس کر رہا ہے, اور لیول 3 اس کی ڈیٹیل سب کی بات کر رہا ہے. تو ٹاپ سے باٹم اس کو بولا جاتا ہے ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی, یا ٹاپ ڈاؤن بریک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ آپ بریک ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے پورے پروجیکٹ کے ورک کو. اس کو ٹاپ ڈاؤن بریک ڈاؤن اسٹرکچر بھی بولا, ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی بولا جاتا ہے. اگر آپ نے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے میرا لیکچر پریویسلی سنا ہوگا ڈیزائن فیز میں, تو ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں لیول 0 جو ڈائیگرام ہے وہ کانٹیکسٹ لیول ڈائیگرام بنائی جاتی ہے. پھر لیول 1 میں جو ڈی ایف ڈی ڈیٹا فلو ڈائیگرام بناتی ہیں, اس میں اوور آل اپنے سسٹم کے میجر ماڈیولز کو ذکر کر رہے ہیں, جس طرح اس نے میجر ماڈیول کو ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر لیول 2 میں ہر ماڈیولز کے سب ماڈیولز کو ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اسی کی ریپرزنٹیشن ہے. اس میں ہم سمبلز اور نوٹیشنز کو ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں, اور اوور آل پورے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے آپ اس کو ٹیبولر فارمیٹ میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. دیٹ لائک اس کے آپ نے ٹیبولر فارمیٹ میں ایکسپریس کیا اپنے پورے پروجیکٹ کے ورک کو. آپ دیکھیں کہ اس میں جب جس طرح پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح ٹیبل آف کانٹینٹس آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری رپورٹ کے, وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ چیپٹر نمبر 1 ہے, اس چیپٹر نمبر 1 میں 1.1 یہ ہے, 1.2 یہ ہے, 1.2 اگر میجر ہے اس کا سب ہیڈنگ ہے تو اس سب ہیڈنگ کی آگے سے سب ہیڈنگ 1.2.1 ہے. اس طرح اسی طرح آپ کے پھر 2 اس کا میجر چیپٹر ہے, 3 ہے, 4 ہے, اس طرح. تو آپ اوور آل پورے پروجیکٹ کے ورک کو آپ بریک ڈاؤن دا فارمیٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوور آل جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہے, اور اسی کے مطابق پھر آپ بریک ڈاؤن کر کے پھر آپ اس پہ ٹائم ایسٹیمیشن, ٹائمنگ اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ کتنا ٹائم لے گی اس کو کمپلیٹ کرنے میں, اور کتنی بجٹ اور ریسورسز الوکیٹ ہے, اور وہ ایکٹیویٹی کون سا ٹیم ممبر کر رہا ہے. فار ایگزامپل پریویسلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے آبجیکٹ اورینٹ پروگرامنگ پڑھی, تو آپ نے جب آپ انہیریٹنس یا
اس کانسیپٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ایک کانسیپٹ ہے جس کو بولا جاتا ہے جرنلائزیشن سے اسپیشلائزیشن کی طرف موو کرنا کلاسز کو. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی کلاس ہے، بینک کی کلاس ہے یا اکاؤنٹ کی کلاس ہے، تو اکاؤنٹ از آپ یو کین سے سپر کلاس یا جنرل کلاس ہے. اور نیچے اگر آپ چائلڈ کلاسز پہ جائیں تو کرنٹ اکاؤنٹ، آپ کی جو اکاؤنٹ کی ٹائپ ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتی ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہوتی ہے، بزنس اکاؤنٹ ہوتی ہے، اسی طرح بے شمار ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہے، وہ آپ کی چائلڈ کلاسز ہے، سب کلاسز ہیں. تو اگر آپ اوپر سے نیچے کلاسز کی طرف آئیں جو جرنلائزیشن کلاسز سے آپ اسپیشلائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ فرام باٹم سائڈ سے جائیں تو وہ اسپیشلائز کلاس سے آپ جنرل کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ ٹاپ سے باٹم یعنی فرام جنرل سے آپ اسپیشلائز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یوزر ریکوائرمنٹ لینی ہے تو ایک اسپیشل یوزر ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ نے سسٹم ریکوائرمنٹ لینی ہے تو ایک اسپیشل ٹائپ آف یہ ایک فیچر ہے یا ایک اس کی آپ سمجھ لیں ایک ٹاسک ایکٹیویٹی ہے، وہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ وہ کام کرنا ہے. تو دس از ریگارڈنگ ہول ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اور اس کے اندر اسکوپ مینجمنٹ میں بیسک صرف آئیڈیا دیا ہے. if you want to have the knowledge regarding full scope management، اس کے اندر میجر پروسیس کیا ہوتے ہیں، اسکوپ پلاننگ ہوتی ہے، اسکوپ انیشیشن ہوتی ہے، اسکوپ کنٹرولنگ، اسکوپ ایگزیکیوٹنگ، اسکوپ کلوزنگ، اس کے سب پروسیس ہوتے ہیں. آپ میرے چینل پہ جائیں، اسکوپ مینجمنٹ کا لیکچر ہے، تو اس کو جا کے ڈیپتھ میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. فار ایٹ دس لیول آپ کے لیے ابھی دس انڈرسٹینڈنگ آف اسکوپ کیا ہوتی ہے، اسکوپ کے اندر میجر جو آپ یو کین سے بائی یوزنگ سم ٹول ایم ایس پروجیکٹ کو یوز کر کے بریک ڈاؤن اسٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں، گینٹ چارٹ بنا سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو، ساری چیزیں. سو جی دیٹ از اینڈ فار دس اسکوپ مینجمنٹ. اور نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم ٹائم مینجمنٹ یا ٹائم اس کے اندر ایکٹیویٹی دیکھیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے. ایک ایکٹیویٹی کو ٹائم ایسٹیمیشن بائی یوزنگ ڈفرنٹ ٹائم ایسٹیمیشن ٹیکنیکس لگا کے کیسے اسٹریٹجی لگائی جاتی ہے کہ کتنے ٹائم میں کام کیسے کمپلیٹ ہوگا اور کیسے اس کے مطابق پلاننگ کی جاتی ہے، وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اسنیپ شاٹ لے لیں اور اپنی کلاس کے اٹینڈنس لگائیں. جو لوگ ایبسنٹ ہیں فرسٹ میں تھے اور اب نہیں ہے تو ان کی سیکنڈ میں ایبسنٹ لگائیں. اور دیٹ اینڈس فار دا ٹوڈیز لیکچر ریگارڈنگ پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ اسکوپ مینجمنٹ. ہم نے ایک آئیڈیا دیکھا اور اس کے لیٹر جو ڈیٹیل ہے جو اپنے پروجیکٹس کے اندر آپ نے ڈیزائن فیز انالیسز میں آپ نے ایس آر ایس بنا لی ہے. ڈیزائن فیز میں یو ہیو ٹو ڈیزائن ڈیٹا فلو ڈائیگرامس اینڈ فلو چارٹس اینڈ ڈیٹا بیس جو ڈیزائن کرنے ہیں آپ نے ای آر ریلیشن نارملائزیشن کرنی ہے. دین ایٹ دا اینڈ آپ یہ بریک ڈاؤن اسٹرکچر وغیرہ چیزیں بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، دیٹ اینڈس فار دس لیکچر.